बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाने बसीरत के यूट्यूब चैनल पर हम मिलकर किताब तर्जुमा नहजुल बलागा मौलिफ जिसके हैं हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब क़िबला, इसको पढ़ते हुए हम सफ़ा नंबर 261 पर आए हुए हैं। और जबकि खुतबा नंबर जो हम पढ़ रहे हैं, जिसका मैंने बताया था कि थोड़ा सा तवील है क्योंकि उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, और उसका नंबर है खुतबा नंबर 89, जो कि हमने पिछली ऑडियो में शुरू कर दिया था, लेकिन क्योंकि तवील है इसलिए मुकम्मल नहीं कर पाए थे। तो आइए उसका बाकी हिस्सा अब पढ़ते हैं। ये सफ़ा है 261 और हमारी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग का पार्ट है 31 पार्ट है। तो इसमें लिखा है कि इसी खुतबे का एक जुज़ ये है कि फ़रिश्तों के वस्फ़ में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अल्लाह सुब्हानहू ने अपने आसमानों में ठहराने और अपनी मुमलिकत के बुलंद तबक़ात को आबाद करने के लिए फ़रिश्तों की अजीब व गरीब मखलूक पैदा की। उनसे आसमान के वसी रास्तों का गोशा गोशा भर दिया और उसकी फ़ज़ा की वसअतों का कोना कोना छलका दिया, और इन वसी अतराफ़ की पहनाइयों, अब हम आ गए हैं पेज 262 के ऊपर, पहनाइयों में तस्बीह करने वाले फरिश्ते की आवाज़ें कुद्स व पाकीज़गी की चार दीवारियों में और अज़मत के गहरे हिजाबों और बुज़ुर्गी व जलाल के सरापा पर्दों में गूंजती हैं। और इस गूंज के पीछे जिससे कान बहरे हो जाते हैं, तजल्लियात नूर की इतनी फरावानियाँ हैं कि जो निगाहों को अपने तक पहुँचने से रोक देती हैं। चुनाचे वो काम व नामुराद होकर अपनी जगह पर ठहरी रहती हैं। चुनाचे वो नाकाम व नामुराद होकर अपनी जगह पर ठहरी रहती हैं। अल्लाह ने इन फरिश्तों को जुदा जुदा सूरतों और अलग अलग पैमानों पर पैदा किया है। वो बालों पर रखते हैं और इसके जलाल व इज़्ज़त की तस्बीह करते हैं, और मखलूक में जो उसकी सनतें उजागर हुई हैं इन्हें अपनी तरफ निस्बत नहीं देते, और ना ये अदआ अलिफ दाल ऐन अलिफ करते हैं कि वो किसी ऐसी शय को पैदा कर सकते हैं कि जिसके पैदा करने में वो मुनफरिद व यकता है, बल्कि वो उसके मुअज़्ज़ज़ बंदे हैं जो किसी के कहने में उससे सबकत नहीं करते और वो उसी के कहने पर चलते हैं। अल्लाह ने उन्हें वहाँ अपनी वही का अमानतदार और अपने अवामिर व नवाही की वदियतों का हामिल बनाकर रसूलों की तरफ भेजा है, और शक व शुबहात के खदशों से उन्हें महफूज रखा है। तो उनमें से कोई भी इसकी रज़ाजूई की राह से कतराने वाला नहीं, और उसने अपनी तौफीक व अयानत से उनकी दस्तगीरी की, और खुज़ू व खुशू की इज्ज़ व शिकस्तगी से उनके दिलों को ढांप दिया है, और तस्बीह व तक़दीस की सहूलतों के दरवाज़े उनके लिए खोल दिए हैं, और अपनी तौहीद के निशानों पर उनके लिए रोशन मीनार नस्ब किए हैं। पेज 263। न गुनाहों की किए हैं, न गुनाहों की गराबारियों ने उन्हें दबा रखा है, न शब व रोज़ की गर्दिशों ने उन पर सवारी के लिए पालान डाले हैं, और न शकूक व शुबहात ने उनके ईमान के इस्तेहकाम पर तीर चलाए हैं, और न उनके यकीन की पुख्तगियों पर औहाम जुनून ने धावा बोला है, और न उनके दरमियान कभी कीना और हसद की चिंगारियाँ भड़की हैं, और न हैरानी वरस व सरासीम की उनके दिलों में सरायत की हुई मार्फत और उनके सीने की तहों में जमी हुई अज़मत खुदावंदी और हैबत जलाल इलाही को छीन सकती है। न कभी वसवसों ने उन पर दंदान आज तेज़ किया है कि उनके फ़िक्रों को ज़ंग व तकद्दुर से आलूदा करें। उनमें कुछ वो हैं जो अल्लाह के पैदा करदा बोझल बादलों और ऊंचे पहाड़ों की बुलंदियों को घटाटोप अंधेरों की स्याहियों की सूरतों में हैं, और उनमें कुछ वो हैं जिनके कदम तख्तुस्सरा की हदों को चीर कर निकल गए हैं। तो वो सफ़ेद झंडों के मानिंद हैं जो फ़ज़ा की वसअत को चीरते हुए आगे बढ़ गए हैं, और उन फरेरों के आखिरी सिरे तक एक हल्की हवा चल रही है जो उन्हें रोके हुए है। इन फरिश्तों को इबादत की मशगूलियतों ने
ہر چیز سے بے فکر بنا دیا ہے، اور ایمان کی ٹھوس عقیدے ان کے لیے اللہ کی معرفت کا وسیلہ بن گئے ہیں، اور یقین کامل نے اوروں سے ہٹا کر اسی سے ان کی لو لگا دی ہے۔ اللہ کی طرف کی نعمتوں کے سوا کسی غیر کے عطا و انعام کی انہیں خواہش ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے معرفت کے شیریں مزے چکھے ہیں، پیج 264، اور محبت کے سیراب کرنے والے جام سے سرشار ہیں، اور ان کے دلوں کی تہ میں اس کا خوف جڑ پکڑ چکا ہے، تو انہوں نے لمبی چوڑی عبادتوں سے اپنی سیدھی کمریں ٹیڑھی کر لی ہیں، اور ہمہ وقت اسی کی طلب میں لگے رہتے ہیں کہ باوجود ان کے تضرع و عاجزی کے ذخیرے ختم نہیں ہوتے، اور قرب الہی کی بلندیوں کے باوجود خوف و خشوع کے پھندے ان کے گلے سے نہیں اترتے، نہ ان میں کبھی خود پسندی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے گزشتہ اعمال کو زیادہ خیال کرنے لگیں، اور نہ جلال پروردگار کے سامنے کہ ان کے عجز و انکسار نے یہ موقع آنے دیا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بڑا سمجھ سکیں۔ ان میں مسلسل تعاب اٹھانے کے باوجود بھی سستی نہیں آنے پاتی، اور نہ ان کی طلب و رغبت میں کبھی کمی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنے پالنے والے کے توقعات سے روگرداں ہو جائیں، اور نہ مسلسل مناجاتوں نے ان کی زبان کی نوکیں خشک ہوتی ہیں، اور نہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ دوسرے اشغال کی وجہ سے تضرع و زاری کی آوازوں کو دھیما کر لیں، اور نہ عبادت کی صفوں میں ان کے شانے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور نہ وہ آرام و راحت کی خاطر اس کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی کر کے اپنی گردنوں کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں، نہ ان کی کوششوں کے عزم پر غفلت کی نادانیاں حملہ آور ہوتی ہیں، اور نہ ان کی بلند ہمتوں میں فریب دینے والے وسوسوں کا گزر ہوتا ہے۔ انہوں نے احتیاج کے دن کے لیے صاحب عرش کو اپنا ذخیرہ بنا رکھا ہے، اور جب دوسرے لوگ مخلوقات کی طرف اپنی خواہشوں کو لے کر بڑھتے ہیں تو یہ بس اسی سے لو لگاتے ہیں، اور اس کی عبادت کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے۔ انہیں عبادت کا والہانہ شوق کسی اور طرف لے جانے کے بجائے ان کی قلبی امید و بیم کے انہی سرچشموں کی طرف لے جاتا ہے جس کے سوتے کبھی موقوف نہیں ہوتے، خوف کھانے کی وجوہ ختم نہیں ہوتے کہ وہ اپنی کوششوں میں سستی کریں، اور نہ دنیا کی طمعوں نے انہیں جکڑ رکھا ہے کہ وہ دنیا کے لیے وقتی کوششوں کو اپنی اس جد و جہد پر ترجیح دیں، اور نہ انہوں نے اپنے سابقہ اعمال کو کبھی بڑا سمجھا ہے، اور اگر بڑا سمجھتے تو پھر امیدیں خوف خدا کے اندیشوں کو ان کے صفحہ اول سے مٹا دیتی، اور نہ شیطان کے ورغلانے سے ان میں باہم اپنے پروردگار کے متعلق کبھی کوئی اختلاف پیدا ہوا، اور نہ ایک دوسرے سے کٹنے اور بگاڑ پیدا کرنے کی وجہ سے پراگندہ و متفرق ہوئے، اور نہ آپس میں حسد رکھتے تھے۔ حسد رکھنے کے سبب سے ان کے دلوں میں کینہ و بغض پیدا ہوا، اور نہ شک و شبہات میں پڑنے کی وجہ سے تتر بتر ہوئے، اور نہ پست ہمتوں نے ان پر کبھی قبضہ کیا۔ وہ ایمان کے پابند ہیں، انہیں اس کے بندھنوں سے کجی، روگردانی، سستی یا کاہلی نے کبھی نہیں چھڑایا۔ سطح آسمان پر کھال کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا فرشتہ یا تیزی سے تگ و دو کرنے والا ملک نہ ہو، پیج 266، ملک نہ ہو، ملک یعنی فرشتہ۔ پروردگار کی اطاعت کے بڑھنے سے ان کے علم میں زیادتی ہی ہوتی رہتی ہے، اور ان کے دلوں میں اس کی عزت و جلالت بڑھتی ہی جاتی ہے۔ اچھا سامعین، اس کے بعد بڑا لکھا ہے کہ اسی خطبے کا ایک حصہ یہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ جس میں زمین اور اس کے پانی پر بچھائے جانے کی کیفیت بیان فرمائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے زمین کو تہو بالا ہونے والی مہیب
لہروں اور بھرپور سمندروں کی انتہا گہرائیوں کے اوپر پاٹا، جہاں موجیں موجوں سے ٹکرا کر تھپیڑے کھاتی ہیں اور لہریں لہروں کو دھکیل کر گونج اٹھتی ہیں اور اس طرح پھین دے رہی تھیں جس طرح مستی و ہیجان کے عالم میں نر اونٹ۔ چنانچہ اس متلاطم پانی کی طغیانیاں زمین کے بھاری بوجھ کے دباؤ سے فرو ہو گئیں، اور جب اس نے اپنا سینہ اس پر ٹیک کر اسے روندا تو سارا جوش و خروش ٹھنڈا پڑ گیا، اور جب اپنے شانے ٹکا کر اس پر لوٹی تو وہ ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ رام ہو گیا۔ کہاں تو اس کی موجیں دندنا رہی تھیں کہ اب عاجز و بے بس ہو کر تھم گیا، اور ذلت کی لگاموں میں اسیر ہو کر متی ہو گیا، اور زمین اس طوفان خیز پانی کے گہراؤں میں اپنا دامن پھیلا کر ٹھہر گئی، اور اس کے اٹھلانے اور سر اٹھانے کے غرور اور تکبر سے ناک اور اوپر چڑھانے اور بہاؤ میں تفوق و سربلندی دکھانے کا خاتمہ کر دیا، اور اس کی روانی کی بے اعتدالیوں پر ایسے بند باندھے کہ وہ اچھلنے کودنے کے بعد بالکل بے دم ہو کر ٹھہر گیا۔ پیج 267۔ اور جست و خیز کی سرمستیاں دکھا کر تھم گیا۔ جب اس کے کناروں کے نیچے پانی کی طغیانی کا زور و شور سکون پذیر دوبارہ پڑھتی ہوں۔ جب اس کے کناروں کے نیچے پانی کی طغیانی کا زور و شور سکون پذیر ہوا اور اس کے کاندھوں پر اونچے اونچے اور چوڑے چکلے پہاڑوں کا بوجھ لد گیا، تو اللہ نے اس کی ناک کے بانسوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے، جنہیں دور دراز جنگلوں اور کھدے ہوئے گڑھوں میں پھیلا دیا، اور پتھروں کی مضبوط چٹانوں اور بلند چوٹیوں والے پتھریلے پہاڑوں سے اس کی حرکت میں اعتدال پیدا کیا۔ چنانچہ اس کی سطح کے مختلف حصوں میں پہاڑوں کے ڈوب جانے اور اس کی گہرائیوں کی تہ میں گھس جانے اور اس کے ہموار حصوں کی بلندیوں اور پست سطحوں پر سوار ہو جانے کی وجہ سے اس کی تھرتھراہٹ جاتی رہی، اور اللہ نے زمین سے لے کر فضائے بسیط تک پھیلاؤ اور وسعت رکھی، اور اس میں رہنے والوں کو سانس لینے کو ہوا مہیا کی، اور اس میں بسنے والوں کو ان کی تمام ضروریات کے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر اس نے چٹیل زمینوں کو کہ جن کی بلندیوں تک نہ چشموں کا پانی پہنچ سکتا ہے اور نہ نہروں کے نالے وہاں تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ رکھتے ہیں، یوں ہی نہیں رہنے دیا، بلکہ ان کے لیے ہوا پر اٹھنے والی گھٹائیں پیدا کی جو مردہ زمین میں زندگی کی لہریں دوڑا دیتی ہیں اور اس سے گھاس پات اگاتی ہیں۔ اس نے ابر کی بکھری ہوئی چمکیلی ٹکڑیوں اور پراگندہ بدلیوں کو ایک جا کر کے ابر محیط بنایا، اور جب اس کے اندر پانی کے ذخیرے حرکت میں آ گئے اور اس کے کناروں میں بجلیاں تڑپنے لگیں اور برق کی چمک سفید ابروں کی، ہم آ گئے ہیں پیج 268 پر، ابروں کی تہوں اور گھنے بادلوں کے اندر مسلسل جاری رہی، تو اللہ نے انہیں موسلا دھار برسنے کے لیے بھیج دیا، اس طرح کہ اس کے پانی سے بھرے ہوئے بوجھل ٹکڑے زمین پر منڈلا رہے تھے، اور جنوبی ہوائیں انہیں مسل کر برسنے والے مے کی بوندیں اور ایک دم ٹوٹ پڑنے والی بارش کے جھالے برسا رہی تھیں۔ جب بادلوں نے اپنا سینہ ہاتھ پیروں سمیت زمین پر ٹیک دیا اور پانی کا سارا لدایا بوجھ اس پر پھینک دیا، تو اللہ نے افتادہ زمینوں سے سرسبز کھیتیاں اگائیں اور خشک پہاڑوں پر ہرا بھرا سبزہ پھیلا دیا۔ زمین بھی اپنے مرغزاروں کے بناؤ سنگھار سے خوش ہو کر جھومنے لگی، اور ان شگوفوں کی اوڑھنیوں سے جو اسے اڑھا دی گئی تھیں اور ان شگفتہ و شاداب کلیوں کے زیوروں سے جو اسے پہنا دیے گئے تھے اترانے لگی۔ اللہ نے ان چیزوں کو لوگوں کی زندگی کا وسیلہ اور چوپاؤں کا رزق قرار دیا ہے، اور اسی نے زمین کی سمتوں میں کشادہ راستے نکالے ہیں اور اس کی شاہراہوں پر چلنے والوں کے لیے روشنی کے مینار نصب کیے ہیں۔ جب اللہ نے فرش زمین بچھا دیا اور اپنا کام پورا کر لیا، تو آدم علیہ السلام کو دوسری مخلوق کے مقابلے میں برگزیدہ ہونے کی وجہ سے منتخب کر لیا، اور انہیں نوع انسانی کی فرد اول قرار دیا، اور انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا، جہاں دل کھول کر ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، اور جس سے منع کرنا تھا اس سے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور یہ بتا دیا تھا کہ اس کی طرف قدم بڑھانے میں ادو دل حکمے کی آلائش ہے۔ اب یہ میں ہجے کرتی ہوں، عین دال واو لام اور دال پہ واو پیش ہے۔
عدول، اچھا حکم عدول جسے کہتے ہیں، عدول حکمی کی آلائش ہے اور اپنے مرتبے کو خطرے میں ڈالنا ہے، پیج 269۔ لیکن جس چیز سے انہیں روکا تھا انہوں نے اسی کا رخ کیا جیسا کہ پہلے ہی سے اس کے علم میں تھا۔ چنانچہ توبہ کے بعد انہیں جنت سے نیچے اتار دیا تاکہ اپنی زمین کو ان کی اولاد سے آباد کرے اور ان کے ذریعے بندوں پر حجت پیش کرے۔ اللہ نے آدم کو اٹھا لینے کے بعد بھی اپنی مخلوق کو ایسی چیزوں سے خالی نہیں کیا جو اس کی ربوبیت کی دلیلوں کو مضبوط کرتی ہیں اور بندوں کے لیے اس کی معرفت کا ذریعہ بنی رہیں، اور یکے بعد دیگرے ہر دور میں وہ اپنے برگزیدہ نبیوں اور رسالت کے امانت داروں کی زبانوں سے حجت کے پہنچانے کی تجدید کرتا رہا، یہاں تک کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے وہ حجت پوری طرح تمام ہو گئی اور حجت پورا کرنا اور ڈرا دیا جانا اپنے نقطۂ اختتام کو پہنچ گیا۔ اس نے روزیاں مقرر کر رکھی ہیں، کسی کے لیے زیادہ اور کسی کے لیے کم، اور اس کی تقسیم میں کہیں تنگی رکھی ہے اور کہیں فراخی، اور یہ بالکل عدل کے مطابق تھا، اس طرح کہ اس نے جس صورت سے چاہا امتحان لیا ہے، رزق کی آسانی یا دشواری کے ساتھ، اور مالدار اور فقیر کے شکر اور صبر کو جانچا ہے۔ پھر اس نے رزق کی فراخیوں کے ساتھ فقر و فاقے کے خطرے اور اس کی سلامتیوں میں نت نئی آفتوں کے دغدغے اور فراخی و وسعت کی شادمانیوں کے ساتھ غم و غصہ کے گلوگیر پھندے بھی لگا رکھے ہیں۔ اس نے زندگی کی مختلف مدّ میں لکھا ہے مقرر کی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے زندگی کی مختلف مدتیں ہوگا، یہاں پہ تے کا ہے نہیں نقطہ۔ چلیے، مدتیں مقرر کی ہیں، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، کسی کو آگے اور کسی کو پیچھے کر دیا، اور ان مدتوں کی رسیوں کی موت سے گراہ لگا دی ہے، پیج 270۔ اور موت ان کو کھینچے لیے جاتی ہے اور ان کے مضبوط رشتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیے دیتی ہے۔ وہ بھید چھپانے والوں کی نیتوں، خسر پسر کرنے والوں کی سرگوشیوں۔ اب جہاں بھید لکھا ہے یہاں پہ بھی اشارہ ہے کہ ہم نے آگے پڑھنا ہے، تو اب ہم یہی کریں گے سامعین کہ خطبہ ہی ختم کر کے باقی تفاصیل پڑھ لیں گے۔ تو وہ بھید چھپانے والوں کی نیتوں، خسر پسر کرنے والوں کی سرگوشیوں، مظنون اور بے بنیاد خیالوں، دل میں جمے ہوئے یقینی ارادوں، پلکوں کے نیچے کنکھیوں کے اشاروں، دل کی تہوں اور غیب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور ان آوازوں کا سننے والا ہے جن کو کان لگا کر سننے کے لیے کانوں کے سوراخوں کو جھکنا پڑتا ہے، اور چیونٹیوں کے موسم گرما کے مسکنوں اور حشرات الارض کے موسم سرما بسر کرنے کے مقاموں سے آگاہ ہے، اور پسر مردہ عورتوں کے درد بھرے نالوں کی گونج اور قدموں کی چاپ کا سننے والا ہے، اور سبز پتیوں کے غلافوں کے اندرونی خولوں اور پھلوں کے نشوونما پانے کی جگہوں اور پہاڑوں کی جو کھو ہوتی نا کھوؤں اور ان کے نشیبوں، وحشی جانوروں کی پناہ گاہوں اور درختوں کے تنوں اور ان کے چھلکوں میں مچھروں کے سر چھپانے کے سوراخوں اور شاخوں میں پتیوں کے پھوٹنے کی جگہوں اور سلب کی گزرگاہوں اور نطفوں کے ٹھکانوں اور زمین سے اٹھنے والے ابر کے لکوں اور آپس میں جڑے ہوئے بادلوں اور تہ بتہ جمے ہوئے ابروں سے ٹپکنے والے بارش کے قطروں سے باخبر ہے، اور ریگ یعنی بریکٹ میں لکھا ہے بیابان، ریگ کے ذرے جنہیں بادبگولوں نے اپنے دامنوں سے اڑایا ہے، اور وہ نشانات جنہیں بارشوں کے سیلابوں نے مٹا ڈالا ہے اس کے علم میں ہیں، اور ریت کے ٹیلوں پر زمین کے کیڑوں کے چلنے پھرنے اور سربلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر بالوں پر رکھنے والے طائروں کے نشیمنوں اور گھونسلوں کی اندھیاریوں میں چہچہانے والے پرندوں کے نغموں کو جانتا ہے، پیج 271۔ وہ جن چیزوں کو سیپیوں نے سمیٹ رکھا ہے اور جن چیزوں کو دریا کی موجیں اپنے پہلو کے نیچے دبائے ہوئے ہیں اور جن کو رات کی تاریکیوں ان چادروں نے ڈھانپ رکھا ہے اور جن پر دن کے سورج نے اپنی کرنوں سے نور بکھیرا ہے اور جن پر کبھی ظلمت کی تہیں جم جاتی ہیں اور کبھی نور کے دھارے بہہ نکلتے ہیں، پہچانتا ہے۔
وہ ہر قدم کا نشان، ہر چیز کی حس و حرکت، ہر لفظ کی گونج، ہر ہونٹ کی جنبش، ہر جاندار کا ٹھکانہ، ہر ذرے کا وزن اور ہر جیدار کی سسکیوں کی آواز، اور جو کچھ بھی اس زمین پر ہے سب اس کے علم میں ہے۔ وہ درختوں کا پھل ہو یا ٹوٹ کر گرنے والا پتا، یا نطفے کا منجمد خون کا ٹھکانہ اور لوتھڑا، یا اس کے بعد بننے والی مخلوق اور پیدا ہونے والا بچہ، ان چیزوں کے جاننے میں اسے کلفت و تعب اٹھانا نہیں پڑی، اور نہ اسے اپنی مخلوق کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ درپیش ہوئی، اور نہ اسے اپنے احکام کے چلانے اور مخلوقات کا انتظام کرنے سے سستی اور تھکن لاحق ہوئی، بلکہ اس کا علم تو ان چیزوں کے اندر تک اترا ہوا ہے اور ایک ایک چیز اس کے شمار میں ہے۔ اس کا عدل ہماگیر اور اس کا فضل سب کے شامل حال ہے، اور اس کے ساتھ وہ اس کے شایان شان حق کی ادائیگی سے قاصر ہیں۔ اے خدا، تو ہی توصیف و ثنا اور انتہائی درجے تک سرا ہے جانے کا دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اے خدا، تو ہی توصیف و ثنا اور انتہائی درجے تک سراہے جانے کا مستحق ہے۔ اگر تجھ سے آس لگائی جائے تو دلوں کی بہترین ڈھارس ہے، اور اگر تجھ سے امیدیں باندھی جائیں تو بہترین سرچشمہ امید ہے۔ ہم پیج 272 پہ آ گئے ہیں۔ تو نے مجھے ایسی قوت بیان بخشی ہے کہ جس سے تیرے علاوہ کسی کی مدح اور ستائش نہیں کرتا ہوں، اور میں اپنی مدح کا رخ کبھی ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا چاہتا جو نا امیدیوں کا مرکز اور بدگمانیوں کے مقامات ہیں۔ میں نے اپنی زبان کو انسانوں کی مدح اور پروردہ مخلوق کی تعریف و ثنا سے ہٹا لیا ہے۔ بار الہ، ہر ثنا گستر کے لیے اپنے ممدوح پر انعام و اکرام اور عطا و بخشش پانے کا حق ہوتا ہے، اور میں تجھ سے امید لگائے بیٹھا ہوں یہ کہ تو رحمت کے ذخیروں اور مغفرت کے خزانوں کا پتہ دینے والا ہے۔ خدایا، یہ تیرے سامنے وہ شخص کھڑا ہے جس نے تیری توحید و یکتائی میں تجھے منفرد مانا ہے، اور ان ستائشوں اور تعریفوں کا تیرے علاوہ کسی کو اہل نہیں سمجھا۔ میری احتیاج تجھ سے وابستہ ہے، تیری ہی بخششوں اور کامرانیوں سے اس کی بے نوائی کا علاج ہو سکتا ہے، اور اس کے فقر و فاقے کو تیرا ہی جود و احسان سہارا دے سکتا ہے۔ ہمیں تو اسی جگہ پر اپنی خوشنودیاں بخش دے، ہمیں تو اسی جگہ پر اپنی خوشنودیاں بخش دے اور دوسروں کی طرف دست طلب بڑھانے سے بے نیاز کر دے۔ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو سامعین، یہاں پر یہ خطبہ مکمل ہوا جو کہ ایک طویل خطبہ تھا، اور ہم نے اس کو پچھلی آڈیو میں پڑھنا شروع کر دیا تھا، اور اب ہم اس آڈیو میں ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے۔ اور چونکہ یہ طویل تھا، ساتھ ساتھ یہ خطبہ 89 ہے، اور اس کے بارے میں جب بالکل شروع میں آپ کو یاد ہوگا جو اس کے بارے میں تفصیلات تھیں، وہ شروع والی پہلی والی وہ ہم نے پڑھ لی تھی، لیکن ہم نے اس کے بعد جو تفصیلات ہیں وہ مزید تھوڑی سی رہتی ہیں، تو چلیے ہم ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کہاں تک پڑھی تھی، تو پھر ہم اس کو سے آگے ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ جی سامعین، ہم پوائنٹ 3 کو اب ہم نے پڑھنا ہے۔ ٹوٹل 4 پوائنٹس تھے جو کہ جس میں سے 1 اور 2 ہم نے ساتھ ساتھ پڑھ لیے تھے، لیکن 3 اور 4 کو ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں، جس میں ہم تفصیلات جانیں گے۔ لکھا ہے کائنات ہستی کے نظم و نسق میں جس طرح نتائج کی ترتیب کو انسانی کارگزاریوں سے وابستہ کیا ہے جس سے قوت عمل باطل نہیں ہوتی، اسی طرح ان مساعی کی کامیابی و ناکامی کو اپنی مشیت کا پابند بھی بنایا ہے تاکہ انسان اپنی طاقت عمل پر بھروسہ کر کے خالق کو نہ بھول جائے۔ یہی جبر و تفویض تے فے واو یہ زواد کے درمیان امر بین الامرین کا نقطہ ہے۔ چنانچہ جس طرح تمام کائنات ہیں قدرت کا ہماگیر اور محکم قانون کام کر رہا ہے، اسی طرح رزق کی پیداوار اور اس کی تقسیم بھی تدبیر و تقدیر دونوں کی کارفرمائی کے ساتھ اس کے ٹھہرائے ہوئے اندازے کے مطابق
ہوتی ہے جو انسانی نتائج عمل کے تناسب اور پھر اس کی حکمت و مصلحت کی کارفرمائی کی وجہ سے کہیں کم ہے اور کہیں زیادہ۔ اب چونکہ سامان معیشت کا وہی خالق و موجد ہے اور اکتساب رزق کی قوتیں اسی کی بخشی ہوئی ہیں، اس لیے رزق کی کمی و بیشی کی نسبت اسی کی طرف دی گئی ہے کہ اس سے صحیح و عمل کے اختلاف اور مصالح عباد کے پیش نظر رزق کے الگ الگ معیار اور مختلف پیمانے مقرر کیے ہیں۔ ہم پیج 275 کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ تشریح بیچ میں پچھلی جو تھی وہ ہم نے پچھلی آڈیو میں پڑھ لی تھی۔ تو مختلف پیمانے مقرر کیے ہیں، کہیں افلاس ہے اور کہیں خوشحالی، کہیں تکلیف اور کہیں راحت، کوئی مسرت اطمینان کے گہوارے میں جھول رہا ہے اور کوئی فقر و ناداری کی سختیاں جھیل رہا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ترجمہ ختم۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ نمبر 23 میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ترجمہ کہ ہر شخص کے مقسوم میں جو کم یا زیادہ ہے اسے لے کر فرمانے قضاء آسمان سے زمین پر اس طرح اترتے ہیں جس طرح بارش کے قطرے۔ چنانچہ اب یہ ہم نے ترجمہ مکمل کر لیا۔ آگے لکھا، چنانچہ جس طرح بارش کے فیضان کا ایک نظم و انضباط ہے کہ سطح سمندر سے بخارات اٹھیں اور پانی کے ذخیرے اٹھائے ہوئے فضا میں گھنگور گھٹا کی صورت میں پھیل جائیں اور قطرہ قطرہ کر کے اس طرح ٹپکیں کہ قطروں کے تار بند جائیں اور میدانی زمینوں اور بلند ٹیلوں کی رگوں اور نسوں کو سیراب کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، اور جہاں نشیب ہو پانی کے خزانے جمع کرتے رہیں تاکہ پیاسے آ کر پئیں، جانور سیراب ہوں اور سوکھی زمینوں میں اس سے آبیاری ہو۔ یوں ہی اللہ سبحانہ نے زندگی و معیشت کے تمام سر و سامان مہیا کر رکھے ہیں، لیکن اس کی بخشش کا ایک مقررہ اندازہ ہے جس میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے ترجمہ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے بھرپور خزانے ہمارے پاس موجود نہ ہوں، لیکن ہم ہر چیز کو مقررہ پیمانے پر بھیجتے ہیں۔ ترجمہ ختم۔ اگر انسان کی بڑھتی ہوئی طمع و حرص کے پیمانے چھلکنے لگیں تو جس طرح بارش کی فراوانی اور رویدگی اور شادابی کے بجائے فصلیں تباہ کر دیتی ہیں، یوں ہی سامان معیشت و ضروریات زندگی کی کثرت انسان کو اللہ سے بے نیاز و بغاوت پر اور سرکشی پر آمادہ کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اگر خدا اپنے بندوں کی روزی میں فراخی کر دے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگیں، وہ تو ایک اندازے پر جس کے لیے جتنا چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے واقف اور ان پر نظر رکھتا ہے۔ ترجمہ ختم۔ اور اگر رزق میں کمی کر دے تو جس طرح بارش کا رک جانا زمین کو بنجر اور چوپایوں کو ہلاک کر دیتا ہے، یوں ہی ذرائع رزق کی بندش سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہو کر رہ جائے اور زندگی و معیشت کا کوئی سر و سامان باقی نہ رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم آگے ہیں پیج نمبر 276 پر، اور ترجمہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر خدا اپنی روزی کو روک لے تو کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے، اور یہاں ترجمہ ختم۔ لہٰذا اس حکیم و دانا نے ایک متناسب و معتدل طریقے پر نظام رزق جاری کیا ہے اور رزق و روزی کی اہمیت ظاہر کرنے اور ایک کو دوسرے سے مرتبط رکھنے کے لیے رزق کی تقسیم میں تفرقے پیدا کر دیے ہیں۔ یہ تفرقہ اور غیر مساویانہ تقسیم کبھی خود انسانی مساعی کے اختلاف کا نتیجہ ہوتی ہے اور کبھی نظام عالم کے مجموعی مفاد اور اس کی حکمت و مصلحت کی کارفرمائی کی بنا پر ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر فقر و احتیاج میں نادار کے صبر و استقلال کا امتحان لیا ہے تو ثروت و دولت میں دولت مند کے شکر اور ادائیگی حقوق کی کڑی آزمائش ہے کہ وہ فقراء و مساکین کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں، ناداروں اور فاقہ کشوں کی خبر لیتا ہے یا نہیں۔ اور پھر جہاں دولت ہوگی طرح طرح کے خطرات بھی پیدا ہوں گے، کبھی مال و جائیداد کے لیے خطرہ ہوگا، کبھی فقر و افلاس کا کھٹکا ہوگا۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو دولت کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کو زیادہ مطمئن اور خوش پاتے ہوں گے، ان کے نزدیک یہ بے سر و سامانی ہے اور بے مائیگی اس دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی جو ان کے آرام و اطمینان کو چھین لے، اور کبھی یہی دولت جسے انسان جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے اس کی جان جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب تک دولت نہ تھی اخلاق محفوظ تھے، سیرت بے داغ تھی، اور ادھر مال و دولت کی فراوانی ہوئی کہ اخلاق تباہ ہو گئے، کردار بگڑ گیا۔
اب شراب کا دور بھی ہے، مہوشوں کا جھمگھٹا بھی ہے، نغمہ و سرور کی بزم بھی ہے۔ اس صورت میں دولت کا نہ ہونا ہی ایک نعمت تھا، لیکن انسان اللہ کی مصلحت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے چیخ اٹھتا ہے اور وقتی تکلیف سے متاثر ہو کر شکوہ و شکایت پر اتر آتا ہے، اور یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی برائیوں سے اس کا دامن بچا رہا ہے کہ جو دولت کے ہونے کی وجہ سے پیدا ہو سکتی تھی۔ لہٰذا دولت اگر راحت کی کفیل ہے تو فقر اخلاق کا نگہبان۔ اور پھر لکھا ہے کہ امیر المومنین نے جس اعجازی بلاغت کے ساتھ خداوند عالم کے عالم جزیات ہونے پر روشنی ڈالی ہے، اور جن پر پرشکو لفظوں کے ساتھ اس کے علم کی ہماگیری کی تصویر کھینچی ہے، وہ منکر کے ذہن کو بھی متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا، ترجمہ: اگر ارسطاطالیس کو جو خداوند عالم کے عالم جزیات ہونے کا منکر ہے اس کلام کو سنے تو اس کا بھی دل جھک جائے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور خیالات میں انقلاب پیدا ہو جائے۔ کیا اس کلام کی آب و تاب و دبدبہ و تنتنا، شکوہ جلال اور متانت و پختگی تم نہیں دیکھتے؟ اور ان اوصاف کے علاوہ اس میں شیرین بیانی، رنگینی، لطافت اور سلاست کے جوہر نمایاں ہے۔ مجھے تو کوئی کلام اس سے ملتا جلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہاں، اگر کوئی کلام اس سے میل کھاتا ہے تو وہ خالق کا کلام ہے، اور اس میں تعجب ہی کیا ہے، جبکہ یہ اسی شجر کی بلند شاخ ہے، اسی دریا کے جدول اور اسی تجلی کا پرتو ہے۔ یہاں پہ وہ جو ابن ابی الحدید نے بات کہی تھی اس کا ترجمہ میں نے پڑھا، وہ ختم ہوا۔ اب آخری پیراگراف ہے پیج 277 پر، آئیے اس کو مکمل کر لیتے ہیں اور یوں ہم پہ خطبہ 89 کو مکمل جان جائیں گے۔ لکھا ہے، جن لوگوں نے صرف اسے عالم کلیات مانا ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ جزیات میں تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے، لہٰذا اسے عالم جزیات ماننے کی صورت میں اس کے علم کو بھی متغیر ماننا پڑے گا، اور علم چونکہ عین ذات ہے لہٰذا ذات بھی تغیرات کی آماجگاہ بن جائے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ حادث قرار پا کر اپنی قدامت کو کھو بیٹھے گا، مگر یہ کہ ایک ظاہر فریب مغالطہ ہے، اس لیے کہ تغیر معلوم سے تغیر علم اس وقت لازم آتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ اسے ان تغیرات کا علم نہیں، اور اگر تمام تغیر و تبدل کی صورتیں اس کے سامنے آئینہ ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ تغیر معلومات سے اس کے علم کو بھی تغیر پذیر سمجھ لیا جائے، جبکہ یہ تغیر صرف معلوم تک محدود ہے اور علم پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو یوں سامعین، ہم نے اس خطبے کے بارے میں یعنی خطبہ 89 کو بھی پڑھ لیا، اور ان 2 آڈیوز میں ہمارا یہ مکمل ہوا ہے۔ اب آئیے آج کی آڈیو کا اختتام کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں خطبہ نمبر 90 پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔